अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। भारत की नई आईनी और फौजी जारियत के बाद मकबूजा कश्मीर और दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत में कशीदगी नई हदों को छूने जा रही है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी ख़त्म करके इसे भारत में शामिल करने का जो फैसला किया है, उसमें पहले से अदम इस्तेहकाम के शिकार मकबूजा कश्मीर में एक नए इंसानी अलमिया का इम्कान है। यहाँ सवाल ये है कि क्या इंतहा पसंद भारतीय वज़ीर आज़म ने इस आग से खेलने का फैसला अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से कश्मीर पर सालसी की पेशकश और के बाद लिया था, या बुनियाद परस्त हुक्मरान बीजेपी अपने इंतखाबी मंशूर में मकबूजा कश्मीर के लोगों के हकूक़ पर डाका डालने के अपने वादे को अमली जामा पहना रही है। खित्ते को एक नई इंसानी बहरान से दोचार करने की भारतीय साजिश से निमटने के लिए पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है और पाकिस्तान आलमी सतह पर भारत के मुकाबले में किस मकाम पर खड़ा है, ये समझने के लिए सवाल अपने नाजरीन को एक रियलिटी चेक देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान जब से मुंतखब हुए हैं और उन्होंने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कश्मीर के मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की बात की और एतमाद साजी के लिए करतारपुर बॉर्डर खोलने समेत अंदरून मुल्क मुबैना अस्करियत पसंद तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन के यकतरफा इक़दाम उठाए। सुनते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान मुंतखब होने के बाद अपनी पहली तकरीर से लेकर आकर आज तक भारत को क्या पेशकश करते रहे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ के हम कोशिश करें इस मसले को हल करें। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम दो कदम आपकी तरफ जाएंगे। इरादे वाली लीडरशिप चाहिए बॉर्डर के दोनों तरफ। जो इरादा कर लें कि हम मसला हल करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मसला हल हो जाएगा। हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम दो कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं। हिंदुस्तान एक कदम पाकिस्तान की तरफ बढ़ाए तो हम दो कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे। मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है। किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। अब आपको सुनवाते हैं भारतीय वज़ीर आज़म मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या जवाब देते रहे। इस दौरान पुलवामा हुआ, फिर बालाकोट पर भारतीय फिजाइया ने जारियत की और अगले ही दिन पाकिस्तानी फिजाइया ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए दो भारतीय तैयारे मार गिराए, जबकि एक भारतीय पायलट को हिरासत में भी ले लिया। इस सब कशीदा माहौल में भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान अमन के लिए पुरअज़म रहे और भारतीय पायलट अभिनंदन को 24 घंटों में जज्बा खैर सगाली के तहत वापस कर दिया। बात यहाँ तक ना रुकी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में यहाँ तक भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की इलेक्शन में कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार कर डाला कि अगर कांग्रेस जीती तो शायद वो दाएं बाजू की जमातों के दबाव की वजह से पाकिस्तान के साथ मसला कश्मीर के हल की तलाश में झिझक का शिकार हो। लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है तो क्योंकि वो खुद एक दाएं बाजू की जमात है तो शायद कश्मीर के मामले पर कोई हल तलाश किया जा सके। लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने इमरान खान की उम्मीदों के बरक्स एक बार फिर दो एटमी ताकतों को कश्मीर पर सामने ला खड़ा किया है। भारत की इस नई जारियत को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, आइए जरा देख लें इन ऑप्शंस के तिलों में कितना तेल है। पाकिस्तान इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलवा सकता है और OIC से रुजू कर सकता है। मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदा OIC में पाकिस्तान का असर रसूख कितना बाकी है, इसकी एक झलक पाकिस्तान के शदीद एहतजाज और बॉयकॉट के बावजूद OIC का भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को बतौर मुबस्सिर मदऊ करना और दावतनामा वापस लेने से इनकार था। देखते हैं OIC में शामिल 62 अरब रियासतों के भारत से और पाकिस्तान से क्या तिजारती मफादात वाबस्ता हैं। सिर्फ दो अमीर अरब ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को लें तो पाकिस्तान का सऊदी अरब से तिजारती हुजम 3.6 अरब डॉलर, जबकि भारत का 27 अरब डॉलर से जायद का है।
इसी तरह पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात से तिजारती हुजूम $8 अरब से जायद का है, जबकि भारत का $50 अरब है। हाल ही में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के दौरे में $100 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया, जबकि पिछले साल जून में मुत्तहिदा अरब इमारात ने भारत में $75 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया था। कि ये बरादर इस्लामी ममालिक मुआशी बहरान के शिकार पाकिस्तान की खातिर भारत से अपने तिजारती मफादात दाव पर लगाएंगे? मुस्लिम उम्मा में नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशकर का तस्वर अब तारीख का हिस्सा है, इसलिए ऐसी उम्मीदों से दिल मत बहलाएं। अब आते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तरफ, जिसमें 5 आलमी ताकतों के पास किसी भी सफारती एक्शन और करारदाद को वीटो करने का इख्तियार है। आइए जरा देखते हैं कि इन 5 आलमी ताकतों के पाकिस्तान और भारत से क्या तिजारती मफादात वाबस्ता हैं। सबसे पहले कश्मीर पर सालसी की पेशकश करने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के तिजारती हुजूम को लीजिए। भारत और अमरीका में $142 अरब की सालाना तिजारत होती है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ $6.6 अरब की तिजारत तक महदूद है। बरतानिया से भारत सालाना $16 अरब के करीब तिजारत करता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ $3 अरब की तिजारत कर पाता है। इसी तरह पाकिस्तान की सबसे करीबी दोस्त चीन के साथ पाकिस्तान का सालाना तिजारती हुजूम $20 अरब है, जबकि यहाँ भी भारत सालाना $85 अरब के तिजारती हुजूम के साथ हमसे आगे है। रूस के साथ पाकिस्तान का तिजारती हुजूम सिर्फ $80 करोड़ है, जबकि भारत का $7 अरब से ज़ायद है। इसी तरह फ्रांस के साथ पाकिस्तान का तिजारती हुजूम $1.4 अरब का तिजारती हुजूम है और भारत का 8 गुना ज़्यादा $11.52 अरब है। आलमी ताकतों के साथ इस वाज़े तिजारती हुजूम की बुनियादी वजह पाकिस्तान और भारत की मईशत के हुजूम और मार्केट में फ़र्क है। भारत आलमी मईशतों को 1 अरब 37 करोड़ आबादी वाली मंडी नजर आता है, जबकि पाकिस्तान 20 करोड़ लोगों की मार्केट है। पाकिस्तानी मईशत हालिया मुआशी बहरान में सुकड़ कर $278 अरब पर आ गई है, जबकि भारत $2720 अरब की बड़ी मईशत रखता है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब, जबकि भारत के $428 अरब के हैं। कि ये आलमी ताकतें भारत में मौजूद 1 अरब 30 करोड़ सारफीन की मंडी से हाथ धोना चाहेंगे? शायद नहीं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इस दौर में आलमी दुनिया में सब ममालिक के अपने मफादात होते हैं और मुआशी मफाद सरे फहरिस्त होता है। बुरहान वानी की शहादत से लेकर आज तक भारत सैकड़ों कश्मीरियों को शहीद कर चुका है और पैलेट गन के इस्तेमाल से औरतों और मासूम बच्चों समेत हज़ारों कश्मीरियों की बीनाई छीन चुका है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर भारत को कश्मीरियों की नस्लकुशी के चार्ज के बावजूद मुआशी बहरान के शिकार पाकिस्तान ने जब IMF से रुजू किया तो IMF ने गैर मामूली कदम लेते हुए पाकिस्तान से FATF की शराइत पर अमल दरामद को भी कर्जा प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया। शायद इसी वजह से हुक्मरान तहरीक इंसाफ के सेनेट में कायदे-ए-ईवान शिबली फराज ने दिल बर्दाश्त होकर IMF के सामने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी खोने तक की बात कह डाली। हालात जिस तरह से के थे, इस मुल्क को तो बिल्कुल यानी कंगाल कर दिया, यानी फाइनेंशियली इसको बिल्कुल बैंकरप्ट कर दिया। यानी जो जिम्मेदार हैं इस पूरे सानहे का, जिसमें कि हमारा मुल्क अब दर बदर हो रहा है, हमने अपनी नेशनल सॉवरेनिटी खो दी है। बिकॉज आप जब माशी तौर पे आप जब डिपेंडेंट होते हैं, आप सियासी तौर पे इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते हैं। आपको याद दिलाती चलूं कि FATF में जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की करारदाद आई तो तुर्की के सिवा किसी मुल्क ने पाकिस्तान का साथ न दिया, जबकि बरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत हिमालय से ऊंचे और समुंदर से गहरे ताल्लुकात वाली चीन ने भी हमारी दुश्मन भारत का साथ दिया था। इस सब सूरत हाल और अपनी पोजीशन को देखते हुए पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा समेत सब फोरम्स का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना चाहिए। ऐसे में अमरीकी सदर ट्रंप की सालसी की पेशकश में कितना दम था वो भी पता चल जाएगा। अमरीकी सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म की किस दरख्वास्त का जिक्र किया था, ये भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान को आलमी हिमायत हासिल करने के लिए एक फौरी हिकमत अमली बनाकर इस पर अमल दरामद की ज़रूरत है ताकि आलमी ज़मीर को कश्मीरियों की हिमायत में जगाया जा सके। लेकिन ये हिकमत अमली क्या होगी और इस पर किस तरह अमल किया जा सकता है, आज पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने कुछ तजावीज़ भी दी हैं। आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी की ये फैसला सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ बगावत है। पूरी पाकिस्तानी कौम एक जुबान के साथ मुहज़्ज़ब दुनिया से मुतालबा कर रही है, सलामती काउंसिल से मुतालबा कर रही है, अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रही है। ये आलम इस्लाम के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, उसको भी आज
کھڑا ہونا ہوگا. دہلی سے لے کر ماسکو تک اور ماسکو سے لے کر واشنگٹن تک اور وہاں سے لے کر بیجنگ اور پوری دنیا میں ہماری ایک آواز جائے اور گرجدار آواز جائے. ڈفرینٹ آپشنز پہ کام ہو رہا ہے. اس میں یو این سیکیورٹی کونسل کا بھی ایک آپشن ہے, لیکن یو این سیکرٹری جنرل کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے. او آئی سی کے ہم شکر گزار ہیں کہ کل او آئی سی نے جس انداز سے ان کی حمایت کا اعلان کیا, پاکستان اس کاغذی کارروائی کو یکسر مسترد کر چکا ہے. پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے, اس پہ اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. تعارف کراتی ہوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں محمود رشید صاحب جو منسٹر فار ہاؤسنگ پنجاب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, دفاعی تجزیہ کار. آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. شاہد لطیف صاحب, آپ سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گی. سب سے اہم اس وقت سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی تھی, وہ کہاں ہے؟ وہ ایک فراڈ تھا میرے خیال میں, وہ ایک سازش تھی اور یہ ان دونوں کے درمیان یہ طے ہو چکا تھا. یہ باتیں جو ہیں یہ اوور نائٹ نہیں ہوا کرتی کہ ثالثی کی آج پیشکش کر دو اور اگلے ہی دن وہاں سے بات ہو جائے کہ جی کون سی, ہم نے تو آپ کو بالکل التجا نہیں کی, اور پھر ان کے ترجمان جو ہیں وہ کہیں نہیں جی آپ نے التجا کی تھی. یعنی یہ ایک ٹگ آف وار قسم کی سچویشن شروع ہو گئی. اور پھر چند ہی دن گزرے ہوں گے, ابھی چند ہی دن گزرے ہیں اس بات کو, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زبان بھی بدل گئی. لیکن جب ان سے دوبارہ سے سوال پوچھا گیا تھا, انہوں نے ایک بار پھر پیشکش کی تھی. نہیں, انہوں نے پیشکش کنڈیشنل کی تھی, اب کنڈیشنل اٹیچ ہو گئی. فرسٹ ٹائم جب ہمارے پرائم منسٹر سے انہوں نے وہاں بات کی تھی, آپ نے بھی سنایا, اس میں کوئی کنڈیشن اٹیچ نہیں تھی, بلکہ وہ کہہ رہے تھے مجھے پرائم منسٹر مودی نے خود گزارش کی ہے. اور وہ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کشمیر کے بارے میں آپ ہمارے اندر ثالثی, تو ثالثی کس چیز کی ہوتی ہے؟ اسی کی ہوتی ہے نا جب کوئی متنازع معاملہ ہو, تنازع ہوگا تو ثالثی ہوگی. کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ اس کو کشمیر کا بھارت کا اٹوٹ انگ کہتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ثالثی کی پیشکش بھی ہوئی, اور 2-4 روز میں جب بھارت نے اس کو چیلنج کیا تو وہاں سے جواب آیا کہ ہاں میں ثالثی کروں گا بشرطے کہ دونوں سائز اس کو مان لیں. اور بھارت تو ظاہر مانے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ساتھ ساتھ شاہد لطیف صاحب یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک لمبی منصوبہ بندی کے تحت جو ہوا ہے, اختیارات جو خود مختاری ختم کی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کی, لمبی منصوبہ بندی تھی نا. کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال بھی مخلوط حکومت جو تھی ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ, محبوبہ مفتی کی پارٹی کے ساتھ, وہ ختم کر دی گئی, گورنر راج لگایا گیا, آرٹیکل 360 اب ریووک بھی ہو گیا ہے, آرٹیکل 335A بھی کا معاملہ ہے. تو پاکستان کیا تیار تھا؟ لگ نہیں رہا. میرے خیال میں یہ جیسے آپ نے کہا یہ منصوبہ بندی پرانی ہے. اب مودی کا منشور یاد ہے آپ کو, اس نے آرٹیکل 370 اور 35A کی بات نہیں کی تھی, اس نے اس نام پہ ووٹ لیے, 2 چیزوں پہ ووٹ لیے نا اس نے, ایک پاکستان کے خلاف نفرت اور دوسرا کشمیر کے اندر کشمیر والے معاملے کو ہمیشہ ٹھپ کرنا اور اپنے فائدے میں اپنے مفاد میں اس کو ختم کرنا. 370 اور 35 اس نے کھلم کھلا ذکر کیا تھا. اگر ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی یا ہم سن نہیں سکتے تو قصور ہمارا ہے. اور اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر مودی آ جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی. یہ کیا منطق ہے؟ مودی کا رویہ ہم نہیں جانتے کیا صرف اس لیے کہ بی جے پی کی آپ بات کریں کہ جناب اس پارٹی کا رویہ کچھ اس طرح کا ہے؟ اس شخص کو آپ دیکھیں, اس کے 5 سال حکومت کے دیکھیں, گجرات میں اس کا چیف منسٹر ہونا اور خون بہانا مسلمانوں کا, اور بار بار الیکشن کیمپین میں بھی انہوں نے بہت بار ذکر کیا تھا کہ وہ آرٹیکل 370A کو 370 کو ریووک کریں گے. اپنے لوگوں سے ووٹ اس بیس پر لیے, اس کی ووٹ بیس جو ہے وہ ساری ان چیزوں پر مبنی ہے. تو آج وہ پاور میں آنے کے بعد کیا اس کو چینج کر سکتا ہے؟ مشکل لگتا ہے, لیکن امید ضرور تھی. میاں محمود رشید صاحب, مودی جو کچھ کہتے رہے الیکشن سے پہلے اور کشمیر کے والے سے پہلے, سنتے ہیں پھر آپ سے سوال. میاں محمود رشید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کا ریٹرک انتخابات سے قبل بھی چل رہا تھا, پھر بھی وزیر اعظم عمران خان امید کر رہے تھے کہ جب مودی الیکٹ ہو کے آئیں گے تو پھر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا اور امن آئے گا, کس طرح سے؟ دیکھیں, مسئلہ کشمیر حل ہو جانے کی بعد پرائم منسٹر عمران خان نے کبھی نہیں کی. ان کی اسیسمنٹ تھی, وہ اسیسمنٹ ان کی غلط ہو سکتی تھی اور غلط ہو رہی ہے.
کہ مودی نے اب جو کچھ کیا ہے اور جس انداز سے یہ ان آرٹیکلز کو ختم کیا گیا ہے اور ایک بڑی گھناؤنی میں سمجھتا ہوں طریقے سے یہاں پر اب ہندوؤں کو آباد کر کے کشمیریوں کو کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس پہ تو ہم کنڈیم کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے حکومتی سطح پہ نہیں مذمت تو اب ہو رہی ہے میاں محمود رشید صاحب، لیکن جیسے ہم نے یہ کلپس بھی سنائے اور کئی بار یہ بھارت میں میڈیا پہ بھی چل چکا ہے، اخباروں میں بھی چھپ چکا ہے، ان کا جو عزائم تھے وہ واضح تھے انتخابات سے قبل بھی منشور۔ نہیں تو کیا آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی پرائم منسٹر کی اسیسمنٹ تھی، وہ اسیسمنٹ غلط بھی ہو سکتی تھی اور وہ غلط ہوئی ان کی اسیسمنٹ۔ ان کا یہ خیال تھا کہ مودی جو ہے شاید اس طرح نہیں کرے گا، لیکن مودی نے اس طرح کیا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو یکسو ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ ماضی کے حوالے دیتے رہے کہ کیا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے جہاں پرائم منسٹر کو یہ بھی آپ اگر اس بات کے اوپر آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا، تو یہ بھی دیکھ لیں کہ امریکہ کے اندر جا کر جس جرت کے ساتھ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو وہاں پر فلیش کیا ہے، جو پورے دنیا کے اندر کی نظر میں آیا ہے مسئلہ کشمیر، اور وہ بھی آپ سامنے رکھیں۔ اور آج دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر جس طرح سے اس بھارتی بربریت کے خلاف، لیکن دوسری جانب میاں محمود رشید صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں کشمیر کے مسئلے کی بات ہوئی، لیکن اس وقت ٹرمپ کی ثالثی پہ بھی اب اس وقت سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب آج جب وزیر اعظم عمران خان کی جو ہم نے دیکھا شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا تھا، افتتاح کی تھی، اس وقت بھی انتظار کر رہے تھے کہ اتنا بڑا قدم اٹھایا بھارت نے، کچھ دو الفاظ اگر اس وقت بھی وزیر اعظم بول دیتے تو اچھا لگتا۔ تنقید بھی پہلے گزشتہ حکومتوں اور قائدین پہ کرتے رہے تھے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اس طرح سے اجاگر نہیں کرتے۔ آج آرٹیکل 370 کی جو ریووکیشن تھی، یہ تو بہت بڑا قدم ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر تو اسپیشل انہوں نے جوائنٹ اجلاس بلا لیا پارلیمنٹ کا، اور اسی مسئلے کے پیش نظر بلایا، اور اس کے بعد کوشش کر رہے ہیں سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے۔ اس کے بعد کشمیر کمیٹی جو ہے وہ ایک مخصوص طریقے سے پوری دنیا کے اندر اس مسئلے کو لے کے چل رہی ہے، یعنی وفود جو ہیں ان کا تبادلہ ہونے جا رہا ہے، اور ایک پوری کیمپین ہے جو انڈیا کے اس ایکشن کے خلاف حکومت جو ہے وہ اٹھانے جا رہی ہے۔ تو اس میں تو میرا خیال ہے بجائے کرٹیسائز کرنے کے پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ پرائم منسٹر نے اگر بلایا تو اس کے اندر یہی مین ایشو ہے نا، اور کوئی ایشو نہیں، اسی ایجنڈے کے اوپر بلایا ہے کہ اس کو کنڈیم کیا جائے۔ آپ کا موقف سامنے آ گیا۔ روبینہ خالد صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ظاہر ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مشترکہ اجلاس طلب کر دینا چاہیے۔ اب وزیر اعظم نے طلب کر لیا، وہ خود وہ خطاب بھی کریں گے۔ دیکھیں پہلی بات جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ سچویشن جو ہے یہ اوور نائٹ ڈیولپ نہیں ہوئی، یہ جو ہے کچھ دنوں سے ہم سب اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہاں حالات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، وہاں سے لوگ میسیجز بھیج رہے تھے، وہاں پہ پابندیاں لگنی شروع ہو گئی تھی، وہاں پہ کرفیو نافذ ہو رہا تھا، تو اس کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ وہاں بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے شاید وہ جب ہم امریکہ سے آئے ہار پھول ہم سب نے پہن لیے اور کہا کہ جی بہت بڑا جو ہے ہم قلعہ فتح کر کے آ گئے ہیں وہاں سے، اس کے بعد پھر ہم نے کشمیر کو کہیں بیک برنر پہ رکھ دیا کہ بس چلے جی وہاں بات ہو گئی ہے، ہمارا فوٹو سیشن وغیرہ ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، نہ اس کی طرف دیکھنے کی نہ اس کی طرف بات کرنے کی۔ اور پھر آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ پرسوں رات سے اسپیکولیشنز چل رہی ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن نیشنل سیکیورٹی کونسل اجلاس بھی ہوا تھا، بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آج صبح تک کل پورا دن گزر گیا، آج پورا دن گزر گیا، پورا دن ہم دیکھ رہے تھے کہ شجرکاری مہم ضرور وہ ایک اچھا اقدام ہے، ہونی چاہیے شجرکاری مہم، لیکن جب بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا کہ مشترکہ اجلاس بلانا چاہیے فوراً، اس کے بعد جو ہے یہ حکومت کی مشینری جو ہے یہ حرکت میں آئی، ان کو بھی احساس ہوا کہ اوہو یہ بھی ایک کوئی چیز ہے جس کی طرف ہمیں دھیان کرنا چاہیے، اور وہ سیشن کال کیا گیا، خوش آئند ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس طریقے سے جس طرح سے اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے اس کے بارے میں پاکستان کا جو موقف ہے وہ اس طرح سے اجاگر نہیں ہو رہا، انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی نہیں ہو رہا۔ ہم ضرور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، لیکن فرینکلی اسپیکنگ کوئی ایسی چیز جو ہے اس وقت یہاں میں بھی ایک خبر دے دوں کہ جس طرح سے اب بھارتی جو ہوم منسٹری جو ایکسٹرنل افیئرز کی منسٹری ہے
انہوں نے اب وہ بریفنگز بھی دے چکے ہیں غیر ملکی سفیروں کو, UN جو اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب ابھی تک نظر نہیں آئے, وہ کہاں ہیں؟ سیکورٹی کاؤنسل کے اراکین کو بریفنگ دے چکے ہیں. P5 ممالک ہیں, ان کے جو سفیر ہیں ان کو بریفنگ دے چکے ہیں. تو ہم ابھی بھی, مجھے لگتا ہے ہمارا جو رد عمل ہے وہ کچھ کم ہے. زبیر صاحب, یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ آج شہباز شریف صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا ٹرمپ کے حوالے سے, لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا وہ انہوں نے پیشکش بھی کی تھی کہ مل کر بیٹھ کر سمجھنا چاہیے, ایک جوائنٹ ریاکشن ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ, ان کی بہت تنقیدی ٹویٹس بھی سامنے آ رہی ہیں. تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کہاں پہ کھڑی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی جو پیشکش ہے کہ مل بیٹھ کر اس پر رد عمل سامنے آنا چاہیے, یا وہ جو تنقید ہے عمران خان صاحب کے خلاف؟ مجھے تو لگا تھا آپ نے شاید پروگرام سننے کے لیے مجھے بٹھایا ہے, تو میں آرام سے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بھی سن سکتا تھا آپ کے پروگرام. بڑا اچھا آپ نے سارا سمری پیش کی, اس کی آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا, تو میں سمجھا شاید مجھے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. اینی ویز آئی تھنک آپ نے جو سمری پیش کی تھی نا, دیٹ از ایبسلیوٹلی ریلیونٹ. آئی تھنک ہمیں اب یہ چائلڈش کڈش بیہیویئر سے 70 سال کے بعد باہر نکلنا چاہیے. اس نے کیا کہا تھا, اس نے کیا کہا تھا. کچھ حقیقتیں ہیں جو آپ نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز بتائی, اکنامک ریلیونس, اور ہمیں سمجھنا چاہیے چاہے وہ ہمارے دوست ممالک ہوں, سعودی عربیہ یا UAE یا دوسرے ممالک ہوں, آج کل جو ریلیشن شپ ہوتی ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ اکنامک ریلیونس. انڈیا از مور ریلیونٹ, پاکستان از ناٹ سو ریلیونٹ. یہ حقیقت ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے, اور ہمارے لیڈرشپ کو بالکل کھل کے بتانا چاہیے عوام کو. یہ جوشیدہ نعروں سے کشمیر نہ حاصل ہوگا نہ پہلے ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے, اور اسی وجہ سے ہمارا جو نیشنل نیریٹو ہے, ہمارے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہیں, ہماری جو تیاری ہوتی ہے, وہ بالکل ہم نے ایک عجیب رخ موڑا ہوا ہے کہ ایز اف کہ ہم بڑے زبردست اگر اپنی تیاری کر کے رکھیں گے, ڈیفنس پر زبردست ایکسپینڈیچر کریں گے تو شاید کشمیر حاصل ہو جائے گا. دوسری چیز یہ, اور اس کی ایک ریسنٹ ایگزامپل یہی, جو امریکہ گئے تھے پرائم منسٹر عمران خان, اور واپس آ کے انہوں نے خود یہ کہا کہ مجھے تو ایسے لگا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. ابھی آپ ذرا یہ سوچیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا, اور یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہے. ابھی شاید کسی نے کہا تھا یہ پارلیمنٹ میں آتے آتے یہ سارا کچھ ہوتے ہوتے بہت دن لگے ہوں گے. سو اٹس اے فیلئر, ہمارا انٹیلیجنس کا فیلئر ہے, میسو فیلئر ہے کہ ہم نے اس کو انٹیسپیٹ ہی نہیں کیا کہ ہو کیا رہا ہے, بیکاز ہمارا سارا رخ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو رگڑا لگانے میں, پکڑ دکڑ میں لگا ہوا ہے. اور محمد زبیر کس کے پاس کب گئے تھے اور وہاں سے کس وقت اٹھے تھے, اور کسی دشمن کے پاس نہیں, کسی بزنس ہاؤس میں کب گئے تھے اور کیوں گئے تھے اور کیا اٹھے. ٹیلی فون کال آنا کہ جی آپ ان سے کیوں ملتے ہیں اور ہلکا بیان دیا کریں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر آپ سارے ریسورسز یہاں کریں گے تو کشمیر کو تو بھول جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا سوال میں دوبارہ دہراتی ہوں, ایک طرف مریم نواز صاحبہ کی تنقید ہے, دوسری طرف شہباز شریف صاحب کا بیان. بالکل جی, دونوں ریلیونٹ ہے نا. ایک طرف تو ہم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہی از لیڈر آف دی اپوزیشن, ہی از لیڈر آف پاکستان مسلم لیگ, اور پارلیمنٹ کا سیشن. زبیر صاحب آپ میرے سے ناراض ہوں گے, میں اس لیے آپ کو دوبارہ کیونکہ روک رہی ہوں, دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر خارجہ قریشی صاحب. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں وقت دینے کا. شاہ محمود قریشی صاحب, اس وقت جو ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ دورہ امریکہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیوں سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کو یہ ضرورت پیش آئی کہ خود مختاری لے لی جائے مقبوضہ کشمیر کی؟ دیکھیے, نریندر مودی اور بھارت کچھ عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بتدریج ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اتنی تعیناتیوں کے باوجود, 7 لاکھ فوج کے باوجود ان کو ایڈیشنل ڈپلائمنٹ کرنی پڑی. کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو ملٹریزڈ زون ہے وہاں ابھی بھی مزید کمک کی ضرورت ہے, کیونکہ انسانی حقوق کی پامالی کے باوجود لوگوں کا جو جذبہ حریت ہے اور خود ارادیت کا جو جذبہ ہے وہ تھم نہیں رہا. نمبر 1. نمبر 2,
وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو پہلے خاموش تھی اب خاموش نہیں رہ رہی. آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ آئی جون 18 میں. آپ نے دیکھا کہ آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر ہاؤس آف کامنز کی رپورٹ آئی اکتوبر 2018 میں. آپ نے دیکھا کہ فروری میں اپنا 2019 میں برسلز میں جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس میں ایک پبلک ہیئرنگ ہوئی اور انہوں نے کیا مطالبات کیے. آپ نے دیکھا کہ جموں اور کشمیر کی جو کولیشن آف سول سوسائٹی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کیونکہ اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کی کمیٹیز ہوتی ہیں اور وہ تو ان کی رپورٹس ہر سال آتی ہی ہیں, لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے, اب آپشنز کیا ہیں. میری بات ٹوک تھی, آپ نے میری بات مکمل نہیں ہونے دی. دیکھیے میری بات مکمل ہونے دیں پلیز. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پوری اس سیٹنگ کو سامنے دیکھیے نا کہ بتدریج یہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کا مسلسل اضافہ کیا, اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو بھارت جو اپنا صدر ٹرمپ کا جو ایک انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے, پیچیدہ ہے, اور وہ پورے بر صغیر کے امن و استحکام کو داؤ پہ لگا سکتا ہے اور وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے وہ بوکھلا گئے, میں سمجھتا ہوں بوکھلا گئے. اور انہوں نے یعنی کہ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک طرح سے کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ثابت ہوا. دیکھیے وہ تو ہندوستان تو کچھ عرصے سے سوچ رہا تھا یہ کوئی, دیکھیے آپ ان کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی سوچ دیکھ لیں. جو اس وقت ہندوستان میں قیادت ہے, جو بی جے پی سرکار ہے, اس کی سوچ اور ماضی کی حکومتوں کی سوچ, جو ایک سیکولر انڈیا کا جنہوں نے ایک لبادہ اوڑا تھا اور جس کو بے نقاب کر دیا ہے مودی سرکار نے, وہ دیکھ رہے تھے کہ حالات بگڑ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ابھی حالیہ انتخابات ہوئے, اس انتخاب میں انہوں نے دیکھا کہ جو ان کی اپوزیشن ہے بھارت میں, ہندوستان میں جو اپوزیشن ہے, وہ انہیں اس وقت بالکل بیک فوٹ پہ ڈس اریمنٹ دکھائی دی. تو انہوں نے اس کو موقع, اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ اپنی چال چلی ہے. یہ چال چلی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان تھا, کیا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو قدم اٹھائے ہیں یہ جلدی اٹھائے ہیں بیکاز آف دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیے یہ ایک بیان سے یہ کچھ نہیں ہوا, یہ ایک تسلسل ہے. آپ دیکھیں کہ وہ اسپیشل اسٹیٹس گیا تھا اپنا مقبوضہ کشمیر کو, وہ آپ پوری اس کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں نا, اس کی ایروشن مختلف ذریعوں سے دھیرے دھیرے اس کو ایروڈ کرنے کی بالکل کئی سالوں سے یہ معاملات تو چلتے رہے. آرٹیکل 370 جو 370 ہے اس کو ایروڈ تو ضرور کیا ہے, اور یہ تیاری بھی نظر آ رہی ہے کہ پہلے سے تھی. لیکن اب پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں, کس سے رجوع کریں گے, کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے پاکستان نے سب سے پہلے تو سفارتی سطح پر جو قدم اٹھایا ہے, اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو جو میں نے کہا تھا 1 اگست کو اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ سے پہلے, اس میں اپنے خدشات کو قلم بند کیا تھا اور پاکستان کا موقف ان کی خدمت پہ پیش کیا تھا. چاہے انسانی حقوق کی پامالی ہو, چاہے لائن آف کنٹرول کی فائرنگ ہو, چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل ترامیم جو 300 آرٹیکل 370 ہے, 35A ہے, اس کی ایپلیکیشن ہے, یہ سب خدشات ان رائٹنگ ان کو پہنچ چکے. لیکن اب جب صورتحال ایسکیلیٹ ہو چکی ہے, میں ابھی عرض کر رہا ہوں نا جی, اس ایسکیلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی کاؤنسل سے دوبارہ رجوع کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کی قراردادیں موجود ہیں, اس لیے کہ وہ اس کو متنازع علاقہ سمجھتے ہیں, اس لیے کہ اس اقدام سے بھی ان کا جو لیگل سٹیٹس ہے نہ ان کو اختیار ہے. کیا اسٹیٹ اسمبلی نے, کیا مقبوضہ کشمیر کی اسٹیٹ اسمبلی نے جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے ان کو اختیار دیا ہے؟ کیا یک طرفہ طور پہ وہ اس قسم کا یونیلیٹرل فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر
یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ سملا معاہدے کو پامال کر دیا ہے. اس فیصلے نے ہندوستان نے بھارت نے سملا معاہدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں. انہوں نے تو وہاں بائیلیٹرلزم کا وہ جو کانسیپٹ تھا اس کو دفن کر دیا اور یونیلیٹرلی انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. تو یہ ایک ایسکلیشن ہے جو وہ یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں. لداخ کو یونین ٹیریٹری جب ڈکلیئر کرتے ہیں تو چین کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور لوگوں کو سوچنا ہوگا. اور اب ظاہر ہے ان سب لوگوں سے سب ممالک سے رجوع بھی کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب آپ پہ تنقید اس وقت ہو رہی ہے کہ یہ سب معاملہ جب چل رہا ہے آپ اس وقت سعودی عرب میں حج کر رہے ہیں. دیکھیے یہ تنگ نظر لوگ ہیں اگر وہ تنقید کر رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں موجود تھا. میں یہاں آنے سے پہلے کشمیر کمیٹی کو میں بریف کر چکا, فورن ریلیشنز کمیٹی کا اجلاس بلا چکا, اقوام متحدہ کو خط لکھ چکا, یورپین یونین کو مطلع کر چکا. اور یہاں بھی میں اپنا دیکھیے ایک میرا دینی فریضہ ہے, ایک نیت تھی اور ایک بلاوا تھا. اگر آپ کا ایمان ہے تو میرا ایمان ہے بن بلائے یہاں کوئی آتا نہیں ہے. تو میں اپنا ایک دینی فریضہ پورا کرنے آیا ہوں اور وزیر اعظم کی اجازت سے آیا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو میرا قومی فریضہ ہے آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں, میں ایک ایک چینل پر پاکستان کا موقف, پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں اور لڑتا رہوں گا. آج نکتہ چینی کا وقت نہیں ہے, آج یکجہتی کا وقت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ بہت ضروری نکتہ آپ نے اٹھایا. آج یکجہتی کا وقت ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, گفتگو ہماری جاری رہے گی اور زبیر صاحب سے خاص طور پر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. محمد زبیر صاحب, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ یہ وقت تنقید کا نہیں ہے, یکجہتی کا ہے. ریاکشن کیا میرا خیال ہے تو پھر پاکستان میں تو کبھی بھی حکومت اور خاص طور پر یہ جو حکومت ہے عمران خان کی, یہ تو چاہتے ہی نہیں کبھی بھی تنقید ہو. جب شادمانے پہ جا رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے تو وہ تو ان کو خود ابھی جس طرح ایئر مارشل صاحب نے کہا تھا کہ وہ بیوقوف, مطلب ہم اتنے بچے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ انڈیا کی کیا پوزیشن اور کیا ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے فار ڈیکیڈز, کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی پرسنالٹی کی جو ویک ایریاز ہیں وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہی کین اسپیک آن دا اسپر آف دا مومنٹ وداؤٹ ایون ریئلائزنگ واٹ ہی از اسپیکنگ, اور وہی تھا. اور ہم اپنے اس میں تھے. میں اس حکومت کی اسپیسیفکلی تنقید کی بات نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ ہمیں میرا خیال ہے تھوڑا سا میچیور ہونا ضروری ہوگا. اور جو آپ نے جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں. کیوں انڈیا نے یہ ایکٹ کیا ہے؟ اس لیے ایکٹ کیا ہے کہ وی ہیو اے ویری ویری ویک گورنمنٹ ہیئر, اور انٹرنل اتنے ڈفرینسز, پولرائزیشن ہے, پکڑ دھکڑ کی پالیسی ہے, پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا. تو اتنی ویک اگر آپ کی حکومت ہوگی اور اتنی زیادہ پولرائزیشن ہوگی تو اس میں ظاہر سی بات ہے دوسرے کو موقع ملے گا. اور آپ نے عمران خان تو بالکل لیٹ گئے تھے مودی صاحب کے سامنے. وہ تنقید کرتے تھے, پہلے زبردست تنقید کرتے تھے, لیکن وہ بار بار کہ جی میں نے فون کیا, وہ فون کا جواب نہیں وہ دیتے, اور یہ بار بار لیٹ رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن سے پہلے اتنا بچگانہ بیان, اتنا معصومانہ بیان کہ اگر مودی, آپ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی انٹرنل الیکشن کیمپین کے بارے میں آپ کو کبھی رائے دینی ہی نہیں چاہیے. دس از ناٹ اے ڈپلومیٹک وے آف ہینڈلنگ تھنگز. اور آپ نے کہا کہ مودی صاحب آ جائیں گے تو کشمیر کا حل ہو جائے گا. کشمیر کا اس وقت بھی ہم ہنس رہے تھے اور آج بھی عمران خان صاحب خود مڑ کے دیکھیں گے تو ہنسیں گے. یہ کرنا کہ جی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلا لینا اور بڑے بڑے محمود صاحب نے کہا تھا کہ اب اس کو چھوڑے, اب آگے بڑھتے. اب آج شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ امتحان ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ثالثی کر پائیں گے یا کوئی ذاتی مفاد تھا, کوئی پرسنل ایجنڈا تھا؟ کوئی ثالثی نہیں ہوگی, کوئی ثالثی نہیں ہوگی. میرا خیال ہے ہمیں اس امید سے باہر نکل جانا چاہیے. ثالثی نہیں ہوگی, امید نہیں رکھنی چاہیے. میاں محمود رشید صاحب, کل مشترکہ اجلاس تو ہوگا پارلیمنٹ کا,
لیکن ساتھ ساتھ اگر جب ایسے بڑے جو بحران آتے ہیں اور ہمیں اکٹھا مل کر بیٹھنا ہوتا ہے تو پھر جو بیانات آتے ہیں، جو اپوزیشن کو جس طرح سے اکیوز کیا جاتا ہے، الزامات لگتے ہیں، تو پھر کیا ماحول بن سکتا ہے کہ بحران سے، اس قسم کے بحران سے نمٹا جائے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر ایک کنسنسس جو ہے وہ لیڈرشپ کا وہ ہونا چاہیے، اور اس طرح کے معاملات کے اندر آ کے ہم جو اپنی انٹرنل لڑائی ہے، یہ باقی ساری چیزیں ہیں، ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس نیشنل ایشو کے اوپر جس طرح ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن نے جن خیالات کا اظہار کیا، وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسی طرح کا اظہار ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ ساری بات ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اگر اے پی سی بلائی جا سکے اور تمام جو قومی قائدین ہیں ان کو اکٹھے ہو کر اس ساری صورتحال کا، یہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے، نہ یہ اکیلا عمران خان اور پی ٹی آئی کر سکتی ہے، نہ یہ اکیلا اپوزیشن کے لوگ کر سکتے ہیں، یہ ہم سب اکٹھے ہو کے اس کے اوپر، یہ وقت آپس میں تان و تشنی کا نہیں ہے، ہماری انٹرنل پولیٹکس اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ قومی یکجہتی کو فروغ ملے اور پوری قوم جو ہے وہ یکسو ہو کے پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک موقف ہم اختیار کریں تو بین الاقوامی طور پر بھی اس کو باور کروایا جا سکتا ہے۔ بہت اچھی بات کی ہے، لیکن آج شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا جب انہوں نے پیشکش کی تھی مل بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی، کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو عمران خان صاحب کہیں یہ بھی این آر او کی کوشش تھی۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اگر دونوں طرف سے اس طرح کی ہوں گی تو ٹھیک ہے، جو ہمارا اصل اپنی بات ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم نٹی گریٹی کی جو باقی پولیٹکس ہے اس کو پڑھیں، اس ایک ایشو کو لے کر اس کے اوپر ساری جو قومی قیادت ہے اس کو یکسو ہونا پڑے گا، اس کو اکٹھا ہونا پڑے گا، پھر یہ ہماری بات میں وزن پیدا ہوگا اور انٹرنیشنلی اس کے اندر طاقت بھی پیدا ہوگی، اور ہم کوئی اس طرح کا جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ پوری دنیا کے اندر لوگ اس کو زیادہ مضبوطی اور زیادہ بہتر طریقے سے وہ سنیں گے، وہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ جی شاہد لطیف صاحب، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی تھی بریک سے پہلے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو حکمت عملی وہ بتا رہے تھے وہ کافی ہے؟ دیکھیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہم بڑی سافٹ ٹون میں اس معاملے کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، ایگریسو اسٹریٹجی، ایگریسو ڈپلومیسی، اور بائی دی وے کشمیر کے معاملے میں تو بڑا عرصہ بیت گیا ہمیں ایگریسو ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا کشمیر کے ساتھ یکجہتی کہاں تک ہے؟ سال میں ایک دن کشمیر ڈے منا لو، ایک دن پرائم منسٹر صاحب جب جنرل اسمبلی یو این کی اس میں جائیں، ان کے ستمبر میں آ رہی ہے، جیسے وہ بھی آ رہی ہے، چند فکرے ان کی تقریر میں لکھ دو، بہت بڑی یکجہتی ہے، دل دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ۔ بھائی ہم فریق ہیں، ہم نے وہ سائن کی ہوئی ہے ریزولوشن، ہمارا حق بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، تو ہم اگریسو جو پالیسی یا اگریسو ڈپلومیسی جس کا ذکر آج آپ نے تھوڑا سا ڈب کیا کہ وہ تو آلریڈی یعنی وہ آل کر بھی چکے، اور ہم آج کہہ رہے ہیں کہ کل ہم بیٹھیں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ کل ہم بیٹھ کے، اچھی بات ہے نیشنل لیول پہ ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے ترکی کے صدر کو بھی فون کال کی اور ان کو بھی اعتماد میں لیا، ساتھ ساتھ انہوں نے ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کو بھی یہ اچھی باتیں ہیں کہ ذاتی تعلقات کا استعمال بھی کریں، یہ اچھی باتیں ہیں، ہمیں چین کو بھی لینا چاہیے، ہمیں روس کو بھی لینا چاہیے، اس وقت ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، ہم کیوں اس وقت ایکٹ کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے؟ ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وقت ہے، کیا آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا؟ میں تو اس وقت سے ٹائم لے رہا ہوں جب منشور میں اس نے کہا کہ جناب یہ 370 اور 35A میں لاگو کروں گا، میرے مطابق وہ ایمرجنسی سچویشن تھی، وہ لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے نعرے لگا رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے کیوں نہیں اس کو ایگریسو طریقے سے ڈیل کیا؟ اب ہم کہہ رہے ہیں جی پانی گزر گیا، اب اکٹھے بیٹھ جاؤ، یہ اکٹھے ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا، مگر آج بھی ہماری پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جی اس کا ریمانڈ کب لیا جائے گا، سزا کتنی ہوگی، ضمانت قبل از گرفتاری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بھائی یہ دیکھو ہو کیا رہا ہے آپ کے ارد گرد، خارجہ جو محاذ ہے اس میں کتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، تو ہم ان کی طرف پارلیمنٹ میں نہ دھیان دیں۔ اب ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے، میں مانتا ہوں اچھی بات ہے کہ ابھی آپ خیال کر لیں، پر اس کو ایگریسو اسٹریٹجی، ایگریسو ڈپلومیسی کی ایمرجنسی طور پر ضرورت ہے، وہ آپ کو اپلائی کرنا ہوگی۔ روبینہ صاحبہ، ایک اگریسو ڈپلومیسی کی ضرورت تو ہے، کس طرح سے؟ بالکل میں ان کی بات سے 100% جو ہے متفق ہوں، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔
لیکن جو آپ نے ہمیں ہمارے وزیر ان کی جو باتیں میں نے سنی وہ تو انتہائی مایوس کن ہی میں ان کو کہہ سکتی ہوں، کیونکہ ان کی باتوں میں تو مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے اور وے فارورڈ ہمارا کیا ہے، اور بالکل ہمیں اکٹھے بیٹھ کے اس کا حل سوچنا ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پہلا جو قدم ہے وہ حکومت کو لینا ہے، کیونکہ اپوزیشن تو صرف حکومت کا ساتھ دے سکتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتی ہے. ایکشن جو ہے وہ گورنمنٹ نے لینا ہے. اب یہ کہنا کہ جی سارے بیٹھ جائیں گے تو پھر اس مسئلے کا حل نکل آئے گا، مسئلے کا حل ضرور ہم نے نکالنا ہے، لیکن وہ نکالنا گورنمنٹ نے ہے. وہ ان کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو، جب ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ جی جن مسائل کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں تو فوراً ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں. تو یہ تھوڑا گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس سے بہت بہتر ریئیکشن اور بہت جو اگریسو ریئیکشن ہے وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ دے چکی ہے. جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، وہ ہمیں بھی اس کو پاکستانی گورنمنٹ کو بھی لیڈ لینی چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز ابھی تک تو نظر نہیں آتی. میں امید کرتی ہوں کہ کل کے بعد کوئی حالات بدلیں گے، کوئی ہمارے لب و لہجے بدلیں گے، کوئی ہمیں حکمت عملی نظر آئے گی جو اب تک نظر نہیں آ رہی. ابھی تک تو نظر نہیں آئی زبیر صاحب، لیکن میں دوبارہ سے یہ سوال پوچھوں گی. آپ شہباز شریف صاحب نے کہا یہ تو ٹرمپ کا ٹریپ تھا، وضاحت کر سکتے ہیں کس طرح سے ٹریپ تھا؟ ٹریپ نہیں، میں تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے نہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کوئی ایسی زبردست متاثر کن پرسنالٹی نہیں ہے. وہ بہت گوف اپس کرتے رہے ہیں اور یہ بھی ایک گوف اپ تھا. میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ انڈیا نے ان کو کہا ہو کہ جی آپ یہ رول پلے کریں. آئی مین اٹس بیونڈ امیجنیشن. انڈیا کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے، انہوں نے کہہ دیا کیا سمجھا تھا، مودی صاحب نے ان کو کیا کہا تھا، وہ کیا سمجھا تھا. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس وقت بھی ہمیں سیریسلی لینا چاہیے تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کو، اور یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ورلڈ کپ ہم جیت کے آئے. بس ہے ٹرمپ سے امید نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پر ہمیں کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے؟ سوری میرے سے پوچھ رہی ہیں؟ جی زبیر صاحب. دیکھیں ہمارے پاس تو وہی ایک 2-3 فورمز ہیں جس کو ہمیں پہلے سے اسکلیٹ کرنا چاہیے تھا، اور ایک OIC کا ہے، ایک ظاہر ہے یورپین یونین ممالک ہیں، ان کو ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہیے اور بھرپور انداز میں بتانا چاہیے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کشمیری عوام ہیں، اور ہمیں سوچ کے جو پارلیمنٹ کا سیشن آخر کار کسی وجہ سے ہو رہا ہے نا، صرف تقریریں کرنے کے لیے تو نہیں ہو رہا، اس میں ان کو یہ سوچنا چاہیے بیٹھ کے کہ سب سے افیکٹو طریقہ کیا ہو سکتا ہے. سینا خالد صاحبہ، شاہد لطیف صاحب اور میاں محمود رشید صاحب، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.